सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को टारगेट किए जाने के बाद मशरिक वस्ता की सूरत हाल मजीद पेचीदा और ख़तरनाक रुख इख्तियार कर गई है। अली लारिजानी को ईरानी निज़ाम में एक मोतदिल और तवाज़ुन पैदा करने वाली शख्सियत समझा जाता था, जो सख्त गिर मौक़िफ़ के मुकाबले में एक प्रैग्मैटिक अप्रोच के हामिल समझे जाते थे। उनके मंजर से हटने के बाद एक तासुर मजबूत हो रहा है कि ईरान की क़यादत अब ज़्यादातर फ़ौजी पस मंज़र रखने वाले अफराद पर इन्हिसार कर रही है, जिससे वो तवाज़ुन कमज़ोर पड़ सकता है जो पहले सख्त और नरम पॉलिसीज़ के दरमियान मौजूद था। जिससे ये सवाल उठ गया है कि इस हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग के ज़रिए इसराइल और अमेरिका आखिर क्या स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल करना चाहते हैं। उधर दूसरी जानिब सदर ट्रंप को इस मामले पर एक अखलाकी और सियासी झटका लगा है, जहाँ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के जो केंट ने ईरान जंग की मुखालफत में इस्तीफ़ा दे दिया है। इस इस्तीफे को अमेरिका में एक अहम सियासी अलामत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले सदर ट्रंप के अपने मागा कैंप के अंदर दरार तस्वुर की जा रही है। ये दरार अगरचे फौरी तौर पर कोई बड़ा बहरान पैदा नहीं करती, लेकिन मिड टर्म में ये एक संजीदा सियासी चैलेंज बन सकता है, क्योंकि अब बैनुल अक़वामी सतह पर भी सूरत हाल सदर ट्रंप की इंतज़ामिया के लिए आसान नहीं रही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका, नेटो और मशरकी एशिया के इत्तेहादियों की फौजी हिमायत हासिल करने में नाकामी हो चुकी है। नेटो के इस इनकार पर ट्रंप ने खुलकर नाराज़गी का इजहार किया और यूरोपीय इत्तेहादियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इसी कॉन्टेक्स्ट में उनका दौरा चीन मौखिर करना भी इस बात की अलामत है कि सिफारती महाज पर अमेरिका को मुश्किलात दरपेश हैं। अब सवाल यह है कि क्या ईरान जंग के मामले पर अमेरिका की ये बढ़ती हुई आलमी तन्हाई किसी ब्रेक थ्रू का बाइस बन सकती है या मजीद कशीदगी और गैर यकीनी सूरत हाल को जन्म देगी। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, एम्बेसडर जौहर सलीम साहब, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज, डॉक्टर राशिद नकवी, एनालिस्ट हैं तेहरान से। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। ये अली लारिजानी की टारगेट किलिंग और शहादत को ईरान में किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है और इसका जंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डॉक्टर अली लारिजानी एक बड़ी अहम शख्सियत है और इख्तिलाफ की इब्तिदा से लेके अभी तक बड़ी अहम पोस्टों पे और अहम मनासिब पे रहे और बड़ी अहम उनकी खिदमात हैं और ईरानी सोसाइटी के अंदर भी और खुद शहीद रहबर सैयद अली खमनाई की निगाह में भी बहुत बड़े बाएतमाद और अहम शोबाजात में अच्छी पेशरफ्त दिखाने वाले अफराद में से शुमार करते थे। लेकिन देखें, जंग में हर चीज़ चलती है और जंग के अंदर हर तरह के मसाइल और सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और यूं भी ईरान की अगर आप इनकलाब के बाद की हिस्ट्री देखें तो उसके अंदर शख्सियात की शहादतें और शख्सियात को मद्देआम से हटाना और उनको कत्ल करना कोई नई बात नहीं है। ईरान ने इनकलाब के इब्तिदाई अय्याम अगर हमारे नाज़रीन आपके नाज़रीन यकीनन आना है कि इब्तिदाई अय्याम में तो एक दफ़ा पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी गई, फिर एक ही धमाके में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को उड़ा दिया गया और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात। और अभी हमने हाल ही में देखा है कि जब ये जंग शुरू हुई है, तो आज 17 दिन हो गए, तो पहले दिन ही सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया जाता है एंड मिलिट्री जो कमांड है पूरी की पूरी जो है उसको शहीद कर दिया जाता है। तो ये ईरान का जो इस वक्त का निज़ाम है या इनकलाब का जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत गहराई है। यहाँ पे शख्सियात ही इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, सिस्टम के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि नए नए अफराद आते हैं, रिप्लेस करते हैं और पहले की तरह सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। इस इनकलाब ने बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात दी हैं और एक बड़ा कैडर अब भी मौजूद है कि जो खुद इस वक्त अवाम के अंदर, हम जब रात मुख्तलिफ इज्तिमात में जब इसका ऐलान किया गया उनकी शहादत का, तो जो अवाम का रिएक्शन था उन्होंने वही अल्लाह अकबर और मुर्तबाद अमेरिका और मुर्तबाद इसराइल का नारा लगा के इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमारा निज़ाम अफराद पे उस्तवार नहीं है, एक नजरिए पे है और इस नजरिए के हामिल बहुत बड़ी शख्सियात और बड़े
اہم افراد اب بھی موجود ہیں جو اس انقلاب کو سنبھالیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، شہادتوں سے سلسلہ رکتا تو نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائگان سسٹم جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں ظاہر لوگ شخصیات آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لیکن کوئی بہت بڑا ان کو ڈیمیج یا امپیکٹ نہیں نظر آتا، کیونکہ وہ سسٹم ریپلیس کر دیتا ہے اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ ان پوزیشنز کو۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ سیکیورٹی چیف کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے، اگر ملیٹریلی اس کو دیکھا جائے تو اس میں کیا میسیجنگ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ایک تو عادل بات یہ ہے کہ بالکل پوری آئی وڈ سے پورے دنیا کو، عالم اسلام کو افسوس ہے ان کی شہادت کا، اور ہی واز نیڈیڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ اور اس موقع پہ آپ کی جو ایک مین شخصیت ہیں اگر وہ چلی جائیں تو اس سے کافی خلا پیدا ہوتا ہے، جو کہ حیاتی راشد صاحب کے ساتھ کہ ایک انسٹیٹیوشنز آپ کے اگر اسٹرانگ ہوتے ہیں تو پھر پرسنالٹیز ایکسیٹرک جو باتیں ہوتی ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتی، بٹ اسٹل ایک کنوینس آرڈر میسج کہ اگر سیکورٹی چیف آپ کے ملک کے ایک ایئر اٹیک کے اندر وہ ان کی جان چلی جاتی ہے، سم تھنگ تھوڑا سا سیکورٹی لیپس ہوئی ہے۔ پہلے جو آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر جون میں جب یہ لڑائی ہوئی تھی، اس وقت آپ کے سامنے پورے آپ کے سائنٹسٹ ان کے اور کمانڈرز مارے گئے تھے، اس وقت بھی بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ اسٹل دے سسٹین، ابھی بالکل جو علی خامنئی کے ساتھ شہادت جو ہوئی ہے ان کے ساتھ 48 لوگ شہید ہوئے، ایون دین کوئی اتنا افیکٹ نہیں ہوا، بٹ اٹ کنویز کہ آپ کو ایٹ لیسٹ ابھی جو آپ کے ان کے رہبر ہیں مشتبہ خامنئی، اس کے بعد یہ ان سب کی حفاظت کا ایک سیپریٹ ارینجمنٹ ہونا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ جو ان کا اسٹاف ہے، اسٹاف میں ہائی سیکورٹی کلیئرس لوگ ہونے چاہیے اور ان کے پہ بھی اوپر نظر ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ کون ہے جو خبر دیتا ہے۔ کیونکہ آج کل ایک چیز پہ اگر وہی لگا دیں کسی جگہ پر تو فوراً انفارمیشن مل جاتی ہے کہ سر یہاں پر اٹیک کامنٹ ہوئی، اور پھر اس لیے ایک میسج اپنے عوام پر بھی مرال ڈاؤن ہوتا ہے۔ پھر عوام دے لوز کانفیڈنس ان دا گورنمنٹ کہ آپ ہمارے اتنے امپورٹنٹ لوگوں کو پرسنالٹی جو ہمیں ان کو نہیں بچا سکتے، جو بچانا چاہیے، اور اس سے دشمن جو رہتا ہے اس کا مرال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم نے رجیم چینج کی جو بات کرتے تھے، تقریباً ہم نے ایک لحاظ سے کافی حد تک ان ٹاپ لیڈرشپ کو ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا ہے، اینڈ دے آر اسٹل ٹرائنگ کہ کہیں نہ کہیں شاید کوئی ایسی لیڈرشپ آئے جو ان کی سوچ فرق ہو اور وہ آ کے تعلقات استوار کرے امریکہ سے اور انگلینڈ سے۔ دیز ور دے آر ٹرائنگ، یہی ان کی پوری کوشش، یہی ان کا ایک مین ایم ہے اس یہ اٹیک کے اندر کرنے کا۔ تو اس کے لیے آئی تھنک دے نیڈ ٹو ہیو ایکسٹرا ایفرٹ، ایون ناؤ آئی وڈ سے ٹوڈے آنورڈ۔ تو آپ کا یہ خیال ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، چلیں ایگزسٹنگ سسٹم ہے، ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، جو ان کا انقلاب کا ایک نظام ہے یا جو ان کا ایک ملک کا ایک نظام ہے اس کے اندر ریپلیسمنٹس تو کریٹ ہو جاتی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ سمبولک ضرور ہوتا ہے کہ اگر ملٹری لیڈرشپ کو یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جائے تو عوام ڈی مورلائز ہوتی ہے سمہاؤ کہ اپنی لیڈرشپ کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکے۔ ایک سگنلنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی پلان ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کی لیڈرشپ اس طرح ایلیمنیٹ نہ ہو۔ ظاہر ہے بہت ٹائم لگتا ہے آپ کی، چاہے ملٹری کی لیڈرشپ ہو یا سویلین لیڈرشپ ہو، اس کو اس ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھنے کے، لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے، ڈاکٹر نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اس چیز سے کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا۔ میں ذرا جوہر سلیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ اپیرنٹلی وہ ایک بیلنس سی شخصیت تھے، معتدل شخصیت تھے، جن کو جنوری تک جو ویسٹرن فورسز ہیں ایران کی ریپلیسمنٹ کے طور پر سمجھ رہی تھیں جو رجیم چینج کے ذریعے، اب ان کو اس رستے سے ہٹانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یور ٹیک آن۔ جی اچھا، دیکھیے میں نے پرسوں ہی اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ جس یہ 2-3 چینلز پہ کہ میں اب ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ ٹارگیٹڈ اسٹرائکس اگین اب کریں گے دوبارہ سے، ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز اسرائیلیز، اور وہی ہوا۔ کل انہوں نے ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کی، اور اس میں علی لارنجانی کے علاوہ جنرل سلیمانی جو کہ باسف کے کمانڈر ہیں، اعلیٰ کمانڈر اس کے، اور باسف جو ہے کوئی 4,50,000 کے قریب ان کی نفری ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے بیکاز جو ان کی انٹرنل سیکیورٹی ساری باسف ہی کرتی ہے۔ تو دیکھیں علی لاریجانی جو ہیں یہ بیسیکلی اس وقت نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری تھے۔ اس کیپیسٹی میں کیونکہ مجتبیٰ خامنئی جو ہیں وہ ظاہر ہے جو میڈیا کی اطلاعات ہیں، جو کچھ اطلاعات مجھ تک بھی پہنچی تھیں، جو کچھ ایکسپرٹس ہیں ان کے ذریعے، وہ اس وقت جو ہے انجرڈ ہیں اور جو ہے ریکور کر رہے ہیں۔
تو اس میں یہ علی لاریجانی ہی سارا رن کر رہے تھے، لٹرلی جو ہے اس وقت ملک وہ رن کر رہے تھے. تو اسرائیلیز یہ پہلے کہہ چکے تھے کہ جی وہ ایک کے بعد ایک لیڈرشپ کو جو ہے نا ایلیمنیٹ کرتے جائیں گے ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے. تو اس لیے مقصد تو یہی ہے کہ دیکھیں ڈسٹرپٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایران کے، ایک تو ایران کا مورال کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری اس کی جو سی ہے نا یہ ساری کمانڈ اور کنٹرول کا جو اسٹرکچر ہے اس کو وہ ویکن کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے جو ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کی تھیں بالکل شروع میں، جس میں اعلیٰ ترین لیڈرشپ جو ہے اس میں آلموسٹ 40 کے قریب لوگ اس وقت اسیسینیٹ کیے تھے، اور اس کے بعد بھی مسلسل بیچ میں بھی ابھی کچھ دن پہلے بھی انہوں نے 2 سینئر ملٹری آفیشلز کو کیا تھا. تو یہ ان کی بالکل ایک ٹیکٹک ہے کہ ان مسلسل جو ہے ایک تو دیکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارے جو بھی اعلیٰ کمانڈ ہے ان پہ پریشر جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی ان کی اپنی سیکیورٹی جو ان سی ہے وہ کوئی خطرے میں ہے یا اس پہ اس کا سیکیورٹی کا پریشر آ جاتا ہے. دوسرا پھر جب وہ بیچ میں سے وہ کامیاب ہوتے ہیں کہیں کہیں تو پھر اچانک ایک بڑا ڈسرپشن کریٹ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اوور آل جو میں سمجھتا ہوں، اور یہ میں اپنے کامنٹس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ جو یہ جنگ لمبی ہوتی جائے گی اس کی جو طوالت ہے وہ ایران کے لیے بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کاسٹ ہے دیکھیں جو اسرائیل اور امریکہ کے لیے کاسٹ ہے وہ تو ایک تو پیسے کا کاسٹ ہے جو ہے، جو کہ ان کے پاس، خیر امریکہ کے پاس تو ظاہر ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہے، جو افغانستان میں $1 ٹریلین لگا چکے ہیں، عراق میں $2 ٹریلین لگائے، ان کے لیے $40-50 بلین یا $100 بلین کوئی اس طرح کے معنی نہیں رکھتا. اور اسرائیل نے جس کو دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب 2 پرسپیکٹو میرے سامنے ہے. ایک تو ڈاکٹر راشد نقوی صاحب کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں ایک سسٹم ہے اس میں ریپلیسمنٹس ہوتی رہتی ہیں لیڈرشپ کی، جو آپ نے سنا، اور اتنا زیادہ ڈینٹ یا امپیکٹ نہیں آتا، تو ان کے یہاں ریپلیسمنٹس آ جاتی ہیں فوراً، لیڈرشپ کی ریپلیسمنٹس، چاہے ملٹری ہو یا سویلین لیڈرشپ ہو. بریگیڈیئر صاحب کا یہ خیال ہے کہ کنٹریز پہ امپیکٹ آتا ہے، عوام ڈی مورلائز ہوتی ہے کہ اتنی امپورٹنٹ لیڈرشپ آپ کی اگر سیف نہیں ہے تو پھر کون سیف ہے. آپ کے خیال میں کیا واقعی اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ سے امپیکٹ آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایک اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح افغانستان نے بھی ایک ظاہر ہمارا نیبرنگ کنٹری تھی، ریجنل ڈسٹربنس تھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ، اور ابھی بھی ہم تو سفر کر رہے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ چل بھی رہا ہے، ڈفرینسز بھی، اور وار لائک سچویشن میں بھی ہے ان کے ساتھ. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران بھی کیا ویسے ہی ٹریک پہ ہے کہ وہ ریزسٹ کیے جا رہا ہے لیکن اپنی کنٹری کا اسٹرکچر تباہ کروایا جا رہا ہے، جس سے آگے جا کے وہاں پر کسی بھی قسم کی اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی؟ از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ جی ایک تو خیر میں جو بریگیڈیئر صاحب کا آپ نے جس طرح بتایا ہے، لیکن میں اس سے پہلے اس کی گفتگو سن نہیں سکا، یہ میرے خیال کو ٹیکنیکل مسئلہ تھا یہاں پہ، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو میں ان کے خیالات سے زیادہ متفق ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ فرق پڑتا ہے اس سے بالکل. دیکھیں ڈیمورلائز بھی ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہر ایک کو پھر سیکیورٹی فیئر بھی ہوتا ہے اپنا، اور ٹھیک ہے بہت کمیٹڈ لوگ ہیں اور بہت ظاہر ہے کہ بہادر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر آپ کو اگر آپ کو ہر وقت یہ فکر ہو کہ آپ کی جو ہے لیڈرشپ کی سیکیورٹی خطرے میں ہے، تو پھر اب آپ کی آدھی توانائی تو اس پہ چلی جاتی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ جب دیکھیں ایک کے بعد دوسرا ضرور آتا ہے، لیکن ایک بندہ اب مثلا یہ باسف کے جو کمانڈر جنرل سلیمانی 5-6 سال سے تھے، جو ان کے بعد آئیں گے وہ ظاہر ہے کہ آپ کو سیٹل ہونے میں بھی کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، پھر اس طرح کی کمانڈ نہیں ہوتی ہے آپ کو ان ساری جو ہے نا اس لیڈرشپ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں جس چیز کی اس کے اوپر تو اور وہ بھی ایک وار ٹائم میں تو آپ دیکھیں امریکہ میں انہوں نے الیکشنز کرانے بند کر دیے تھے جب ورلڈ وار 2 ہوئی تھی، وہ 4 ٹرمز کی تھی اس وقت روزویلٹ نے بھی، اس وقت آپ لیڈرشپ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت یہ جو ہے یہ کہنا کہ جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آٹومیٹک ہے، یہ کوئی مشین تو نہیں ہے، اس کو سسٹم کو انسان رن کرتے ہیں، اور اس میں جب ایک بڑی اعلیٰ کوالٹی کی لیڈرشپ جب نکلتی ہے تو اور جس کے بعد جو نیکسٹ لوگ آتے ہیں ڈسٹرپشن بالکل کریٹ ہوتی ہے اور اس کا فرق بھی پڑتا ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے کہا، دیکھیں میں بھی یہ سمجھتا ہوں، میں اس سے بھی جو ہے کسی حد تک متفق ہوں، بلکہ میں شروع سے ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایران کے لیے یہ جنگ زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے انہوں نے بہت ریٹیلیشن دکھائی ہے، اس میں ان کا انحصار زیادہ تر میزلز کے اوپر اور وہ ڈرونز پہ یعنی کہ پروجیکٹائلز کے اوپر تھا، لیکن اس کو اب انہوں نے کسی حد تک نیوٹرلائز کر لیا ہے. ان کے میزلز جو ہیں پہلے سے تعداد بھی کم ہے، لانچرز بھی ان کے پاس جو ہے نا کافی سارے ڈسٹروائے ہو گئے ہیں. کبھی وہ 400-500 دن میں فائر کر لیتے تھے، یہ اب وہ تعداد کچھ درجن تک آ گئی ہے صرف، تو وہ کیپیسٹی بھی بہت کم ہوگی. دوسری ہے آگے سے آگے وہ مزید اس کو کم کرتے جائیں گے اس کیپیسٹی کو بومبنگ کر کے. پھر جس طرح وہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مختلف لیولز پہ، اور یہ صرف یہ نہیں کہ ٹاپ لیڈرشپ کو کر رہے ہیں، وہ تو باسف کی تو چوکیوں تک پہ انہوں نے اٹیکس کر رہے ہیں. وہ بڑے ایک سسٹمیٹک طریقے سے دیکھیں ہزاروں کی تعداد سے اسٹرائکس ہو رہی ہیں.
अच्छा फिर देखें इकोनॉमिक लॉस जो ईरान ले रहा है सारी चीज़ का, अगर आपने बाकी जो आपकी पूरे मुल्क का जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह कर रहे हैं उसका, अब जब जून वाली जंग हुई थी तो उसके बाद आपने देखा 6 माह के बाद हंगामे फूट पड़े थे क्योंकि उनके इकोनॉमिक हालात इतने शदीद ख़राब हो गए थे, वहाँ पे जो है ना इतनी इन्फ्लेशन हो गई थी, उनकी करेंसी की वैल्यू गिर गई। तो अभी जो हो रहा है इसका असर कुछ महीने के बाद बहुत ही ज़्यादा शदीद आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान, देखिए ईरान कमज़ोर हो रहा है मुसलसल, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके लीडरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसको भी वीकन कर रहे हैं। तो उस लिहाज से किसी तरह भी ये जिसकी जंग जितनी ड्रैग होती जाएगी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने कमेंट्स में, जब ये 20-25 दिन से ज़्यादा ड्रैग हो जाएगी ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इवन आबनाए हुर्मुज़ जो है, जिसकी बंदिश ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अहम स्ट्रेटेजिक टूल इस वक्त है, वेपन है, वो भी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। इसलिए नहीं कि वो सस्टेन नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि उसका जो कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो ईरान के लिए भी बहुत ज़्यादा होता जाएगा और इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता वो उसको खोलने पे मजबूर हो जाएंगे। ज़ाहिर इकोनॉमिक कॉस्ट भी आप कह रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तबाह हो जाएगा, मिलिट्री की लीडरशिप एलिमिनेट हुई, पॉलिटिकल लीडरशिप एलिमिनेट हो रही है उनकी, उनके सुप्रीम लीडर को टारगेट किया गया। तो आपका ये ख्याल है जितनी प्रोलॉन्ग होगी ईरान को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होगा? डिस्कशन हमारी जारी है, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम इशूज़ सामने रखेंगे आपके दस पे। वेलकम बैक। डॉक्टर राशिद नकवी साहब, जिस तरह सीनियर लीडरशिप को टारगेट किया गया है, नई आने वाली क़यादत पर आपका जो अभी मैं मौक़िफ़ सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होगा कि पर्सनैलिटी का डिफरेंस होता है। कुछ लोग बहुत पोलाइट होते हैं, ज़रा उनका एक डिफरेंट स्टाइल होता है चीज़ों को डील करने का, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करते हैं। कुछ बहुत हार्डकोर, बहुत हार्श होते हैं, बहुत हार्डकोर पोजीशन ले लेते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं। सो क्या इस तरह की पर्सनालिटीज़ आने से चेंज नहीं आएगा? क्योंकि बिल्कुल इंसानों के मिजाज पर भी डिपेंड करता है, उनकी ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है। तो ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और ये जो हमारे दोनों आपके पैनलिस्ट हैं, उनका ये ख्याल है कि ईरान फर्दर प्रेशर में जाएगा अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती है तो? जी, मैं अर्ज करता हूँ कि एक तो ये कि जो बात हुई ना कि बड़ी शख्सियात के जाने से एक नुकसान होता है, इससे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि यकीनन उससे फर्क पड़ता है, एक खिलाफ पैदा होता है। लेकिन देखना यह है कि जो खासकर मोराल की बात की गई है, जब ये लीडरशिप आवाम के अंदर मौजूद होती है ना, बस अभी कुछ रैली के अंदर तो पूरी दुनिया ने देखा, इसके अलावा भी यहाँ पे जो इक़दामात होते हैं, रात दिन सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, अवाम रोड्स में, ये सारी बड़ी लीडरशिप जो है वो खुद मसूद लारिजानी और प्रेसिडेंट और स्पीकर, ये सारे लोग अवाम के अंदर मौजूद होते हैं, यानी जिसे कहते हैं ना घुल मिल के रहते हैं। इसलिए ये कहना कि अवाम के अंदर अवाम का मोरल डाउन हो जाएगा कि इस तरह के लोगों की हिफाजत नहीं हो सकी, कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम हो सकी, तो ये यहाँ पे वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो देखते हैं ये तो हमारे साथ हैं, जैसे हमारे इर्द गिर्द धमाके हो रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है वो ब्लास्ट हो रहा है, हमला हो रहा है, तो हमारे साथ हैं, किसी वक्त जो है वो हमारी तरह अवाम की तरह शहीद हो सकते हैं, तो ये फौरी असर मोरल डाउन वाला तो नहीं होता। दूसरा जो इशारा किया उन्होंने कि उससे ईरान जितना आगे बढ़ेगा मसाइल बढ़ेंगे, जंग के नुकसान होते हैं, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये देखना चाहिए कि अगर ये जंग रेजिस्ट न करते तो क्या होता, अगर ये मिसाइल टेक्नोलॉजी इनके पास न होती तो क्या होता, अगर वो ट्रंप के कहने पे फौरन सरेंडर हो जाते और हर चीज प्लेट में रख के पेश कर देते, तो उसके नतीजे में क्या सूरत हाल ईरान के अंदर पेश आती और आइंदा की जो हुकूमत होती वो किस तरह की मुश्किलात से दो चार होती। तो एक तो ये कि जंग में उलझाया गया है, जंग मुज़ाकरात के दौरान शुरू हुई है, जंग का सिलसिला ऐसे आलम में शुरू हुआ है कि ईरान तो हर तरह की बात करने के लिए, यानी हुकूमत पे अब कोई एतराज नहीं कर सकता, ना ईरानी अवाम कर सकती है, ना आलमी बरादरी ये कह सकती है कि ईरान ने जंग छेड़ी है। ईरान का मौके बड़ा वाज़ेह था कि हमारा जो एटमी प्रोग्राम है वो पुरान है और IAEA इसको साबित कर रही है। हमारा मिसाइल का प्रोग्राम हमारा दिफाई हक है, पूरी दुनिया को अपने दिफाई डॉक्ट्रिन बनाने का हक है, हमें भी इसी तरह का हक है। और हम मुज़ाकरात से भी नहीं भागते, हम लॉजिक के तहत आपके साथ बैठते हैं, जहाँ कहीं बैठते हैं हम बैठने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा अवाम के सामने ये हुकूमत सुरखरू है इस लिहाज से कि उसने हर दो महाजों पे बहुत अच्छे अंदाज से
مکالمہ کیا ہے, اپنے چیزوں کو پیش کیا ہے, اپنے لاجک کو پیش کیا. اب تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ کے عنوان سے یا جو ابھی میزائلوں کی تعداد کم ہوئی ہے, ابھی تک جو یہاں کے میڈیا کے ذریعے سے یا یہاں کی جو فوجی شخصیات ہیں یا اس شعبے سے متعلقہ جو لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا ڈاکٹرائن ہی میزائل ٹیکنالوجی پہ تھا, تو ہم نے اس کی کمیت اور کیفیت یعنی تعداد اور اس کی کوالٹی کو ہم اس سطح پہ لے کے گئے ہیں کہ ہم ایک لمبی جنگ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس واحد ہتھیار ہی یہی ہے. ہم نے دفاع ہی اسی سے کرنا ہے, ہم نے اٹیک بھی اسی سے کرنا ہے. تو اب بھی یہاں پہ جو عمومی طور پر میڈیا میں چیزیں آ رہی ہیں وہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میزائلوں کی موجود ہے اور ہم مقابلہ کریں گے. بلکہ آپ جو اس شعبے کے ایکسپرٹ ہیں وہ دیکھیں گے کہ ابھی سجیل کل پہلی دفعہ استعمال ہوا ہے, ایک نیا میزائل, اور اسی طرح قاسم سلیمانی کے نام سے ایک میزائل بھی جو ہے وہ بھی بالکل آج یا کل جو ہے نا دوبارہ پہلی دفعہ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ابھی ورائٹی بھی ہے اور اس ورائٹی کو وہ شو بھی کر رہے ہیں. اور جو تعداد کم ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک اچھی دلیل دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پہلے مرحلے میں ہم نے ان کے جتنے جو ریڈار سسٹم تھا, ان کا جو فارڈ تھا یا ان کا جو پیٹریاٹ تھا, ہمیں ان پہ زیادہ اٹیک کرنا ہوتا تھا اور اس سے بچانے کے لیے ہمیں یک وقت بڑی تعداد میں جو ہے وہ میزائل فائر کرنے پڑتے تھے. اب وہ کافی حد تک وہ رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں, تو اب ہم نے اپنی تعداد کو کنسنٹریٹ کر لیا ہے, فکس کر دیا ہے, جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں پہ ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں. دوسرا جو آبنائے ہرمز کی بات کی ہے ہمارے ساتھی نے, تو آبنائے ہرمز کے عنوان سے تو آپ امریکی پریزیڈنٹ کے بیانات سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے. اور امریکہ خود وہاں پہ بڑے بڑے بحری بیڑوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو اتنا جسے کہتے ہیں محدود سمجھ رہا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے, حتیٰ اپنے مخالف ملکوں سے, یہ چائنا سے جب اس نے مدد مانگ لی ہے تو اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس پوزیشن میں ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے اس کی فوجی طاقت, نیوی کی طاقت, یا جو اس کا ایک بہت بڑا روب اور دبدبہ تھا ان بڑے بڑے بحری جہازوں سے اور جنگی بیڑوں سے, تو وہ تو اس وقت عملی طور پہ ان کے اپنے بیانات سے یہ بات یہاں ہو رہی ہے کہ یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جیسے ٹرمپ جب چاہیں گے جو چاہیں گے وہ خطے میں کرتے رہیں گے اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی. رائٹ بریگیڈ صاحب, یہ جو ابھی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب بات کر رہے ہیں, عباس عراقچی جو ان کے فارن منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ہاں اگر شہادتیں ہوں یا اس قسم کے واقعات ہوں, تو کوئی سسٹم پر فرق نہیں پڑتا, وہ اپنی جگہ پر پیرالل کام کرتا رہتا ہے. اب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز والی, نیٹو اور جو دوسرے الائز ہیں, امریکن پریزیڈنٹ نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے کوشش کی, بٹ دے ڈینائڈ, انہوں نے ریفیوز کر دیا. ملیٹریلی امریکہ کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے, اور اتحادیوں کے بغیر وار تھیٹر میں امریکہ کو کیا ہرڈلز آ سکتی ہیں. اور جو بات ابھی ڈاکٹر راشد نقوی بھی کر رہے ہیں کہ امریکہ کی تو پوزیشن خود اس میں بڑی کمزور ہو گئی ہے اسٹریٹ آف ہرمز والے پہ. پھر میں ایمبیسڈر صاحب آپ کی طرف بھی یہ سوال لاؤں گا, لیکن وہ ذرا مختلف ہے جو یہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ امپوز کی گئی ہے, یہ جنگ اب وہ نہ لڑتے تو کیا کرتے. پہلے بریگیڈ صاحب آپ ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل ڈیفینیٹلی امریکہ کے لیے بہت امبیرسنگ ہے, اور خاص طور پہ الائٹ تھے, نیٹو کو دیکھ لیں, جو آپ یونین کی بات کریں, کینیڈا کی بات کریں, ایوری بڈی ہیز گون سائڈ. انہوں نے یہ اسپیشلی کہا کہ آپ نے لڑائی سے پہلے ہمارے سے مشورہ نہیں کیا, ہمیں انوالو نہیں کیا, اینڈ ناؤ دے نو کہ یہ ایک بہت ہی اس پہ نقصان ہوگا. وہ انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ اگر امریکہ کے 3 بحری بیڑے آ کے بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو نہیں کھول سکتے تو واٹ وی ول ڈو, وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس پہ سائڈ پہ رہیں, اور ہمیں ہم پہلے اگر ہم انوالو کرتے تو وی کوڈ ہیو ڈن اٹ. دس ویکس کے امریکہ از ڈیفینیٹلی انڈر لاٹ آف پریشر, پوری دنیا کا پریشر ہے, اس لیے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو بند ہوا اس سے اس وقت دنیا میں اکنامک کرائسس, انرجی کرائسس, فیول کی آپ پتہ ایک کنڈیشن ہے, اور ہر ایک رشیا, چائنا, یورپین یونین, مڈل ایسٹ, ہر ایک کا پریشر امریکہ کے اوپر گیا. یو ہیو گون وداؤٹ مس کیلکولیشن کر کے, اور آپ نے ایران کو بڑا ہلکا لیا اور میں جا کے اٹیک کر دیا. ناؤ یو اس طریقے سے ڈیلے کرتے جا رہے. اور ابھی امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں میں نے ان کی نیوی بھی ختم کر دی, ایئر فورس ختم کر دی, میں نے فوج کمزور کر دیا, میں نے میزائل ٹیکنالوجی ختم کر دی ہے, میں نے میزائل ان کے بالکل بہت زیادہ 80-90% کا نقصان پہنچا دیے. تو دس از اے ٹائم دیٹ وی شوڈ ایگزٹ اسٹریٹجی تو بنائیں. ابھی آپ نے یہ دیکھا انڈیفینٹ پیریڈ لڑتے رہے. دس بٹ آئی سے فار ایران آلسو
کہ فرینڈلی کنٹریز ہیں, پاکستان ہے, ترکیہ ہے, سعودی عرب ہے, چائنا ہے, دیز آئی ایم شیور کہ یہ پہلے ہی بیک ورڈ ڈپلومیسی چل رہی ہوگی. دے ہیو ٹو سی کہ ایران سے بھی بات کریں اور امریکہ سے بات کریں. ایران کا نقطہ اپنا بالکل ٹھیک ہے جی کہ ان پہ وار امپوز ہوئی ہے, اینڈ ناؤ دے وانٹ کہ سرٹن کنڈیشنز کہ آئندہ کے لیے 2 3 4 ہمارے پوائنٹس ہیں, اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں دین وی ول کنسیڈر اٹ. لائک امریکہ کو ایک سیف ایگزٹ چاہیے, انہوں نے ایگزٹ اسٹریٹجی بنائی نہیں. جب آپ لڑائی کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, آپریشن اسٹریٹجی بناتے ہیں, تو آپ وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی بھی بناتے ہیں کہ آپ نے اینڈ کس اسٹیج پہ کرنی ہے اور پھر آپ نے ایگزٹ کیسے کرنا ہے اور نیگوشیشن کیسے کرنے ہیں. آپ نے وہ امریکہ نے پلان نہیں کیا, اینڈ ناؤ دے آر فکس, اسی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. تو اس کو لیکن بریگیڈ صاحب, لیکن وار میں بھی کچھ رولز ریگولیشنز, کوئی ایک سسٹم ہوتا ہے نا, آپ کسی سسٹم کے تحت پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہٹ یا ٹارگٹ کرتے ہیں. جس طریقے سے اس میں کیا ہوا ہے, یہ تو کسی بھی انٹرنیشنل رولز اور کی وائلیشن ہے, یا کہیں پر بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی نارمز رولز یہ فالو کیے گئے یا لاس فالو کیے گئے ہوں. اس پہ تو دیکھیں, یہ تو میں 200% کہتا ہوں, دس از نیور ہیپنڈ ان دا ہسٹری آف وارفیئر. نہ امریکہ نے اور نہ اسرائیل جس طریقے سے یہ پرسنالٹی کو کرنا چاہیے, یو نیور گو آن ہٹ سویلین لیڈرشپ. بیسیکلی یو گو فار ملٹری ٹارگیٹ یا ملٹری کمانڈرز, تاکہ لڑائی کے بعد بھی جب آپ نے بیٹھنا اور سیز فائر کرنی ہو تو کس سے نیگوشیٹ کریں گے؟ آپ سول لیڈرشپ سے کریں گے. اگر سول لیڈرشپ کو آپ ایلیمنیٹ کرتے جا رہے ہیں تو واٹ ول ہیپن, دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. اینڈ یو کانٹ گو فار انڈیفینٹ لیڈی کے لیے جس سے آپ کو نقصان دنیا میں کر رہے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ آپ نے اکنامک لاس دنیا میں کر کے رکھ دیے, انرجی کرائسس کر دی ہے, فیکٹریز بند, قطر نے اپنی جو LNG نکالنی بند کر دی, فیکٹری وہ بند کر دی ہے گیس نکالنا. تو اس لیے اس اسٹیج کے اوپر ایران کو بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کس ڈو دے وانٹ کہ نمبر 1 کبھی بھی ایران پہ ٹیکس نہیں ہوا, بالکل اس طرح کی بات ہے. پلس آپ سینکشن اٹھوا لیں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے جو آپ پہ لگی جیسے سے اس طرح کی چیزیں سوچیں, پھر کہیں نہ کہیں اس کو آپ کو چیز جانا چاہیے. پوائنٹ ٹیکن سر. ڈسکشن ہماری جاری ہے, ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم ایشوز سامنے رکھیں گے آپ کا دس. ویلکم بیک. امبیسڈر صاحب, یہ جو بات ڈاکٹر نقوی کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیسکلی کہا کہ ایران کو اب سوچنا چاہیے کہ اس کا بہت ڈیمیج ہوگا, انفراسٹرکچر تباہ ہوگا, سارا ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں چیزیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس وار واز امپوزڈ بائی امریکہ اینڈ اسرائیل. یہ ایران نے شروع نہیں کی, دے ہیڈ نو چوائس بٹ ٹو ریٹیلیٹ. اب ان کے پاس کیا آپشن تھا کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں, اپنی ریٹیلیشن کو لمٹ کر لیں, اب بس اس کے آگے نہ جائیں, اب انہیں نقصان ہوگا. اور جو اوور آل بھی پکچر ابھی ایک سینیریو ہم نے اس ڈسکشن میں بھی سامنے رکھا ہے, جو چل رہا ہے کہ امریکنز کے ساتھ نیٹو نہیں کھڑا ہو رہا, امریکنز کے ساتھ ان کے جو اور الائز ہیں وہ تیار نہیں ہو رہے, اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکے, ان کے یہاں بھی پریشر آ رہا ہے, ان کے بھی ماگا کی سپورٹ ویک ہو رہی ہے. سو ان ٹرمز آف فائنینسز یو آر رائٹ, ٹھیک ہے, وہ بلینس آف ڈالر کہاں, $800 بلین کا ڈیفینس کہاں, $8 بلین کا ڈیفینس, لیکن جو اوور آل بھی تو امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اب تو کہتے ہیں اکنامک وار ہوتی ہے, اب ملٹریز تو لڑتی ہیں اپنی اکانومی کی بیکنگ پر. سو ٹھیک ہے آج نہیں ہو رہا, لیکن امریکہ کے لیے بھی تو آنے والے وقت میں اس کی جو ہیجمنی ہے وہ ویک ہوتی جا رہی ہے اس پروسیس میں. بات یہ ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے جنگ میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں جو ریئلٹیز ہیں اس وقت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ پاور کا جو اصل اسیمیٹری ہے وہ کیا ہے. یہ ایک اسیمیٹرک وارفیئر ہے اس وقت. ایون جو اپنائے ہرمز اگر ایران نے بند کی ہے تو اس لیے بند نہیں کر سکے وہ کہ ان کی نیوی جو ہے وہ امریکہ کی نیوی سے بہتر ہے. اور اگر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر امریکہ باقی نیویز کو بلا رہا ہے مدد کے لیے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی نیوی کمزور ہے اور ان کو باقی نیویز کی ضرورت ہے, وہ اس لیے بلا رہے ہیں باقیوں کو کہ تاکہ وہ جو ہے نا اتنے زیادہ ملکوں کے بیچ میں بلا لیں تاکہ ایران کے لیے ان کو اٹیک کرنا مشکل ہو جائے. پھر اپنائے ہرمز پہ وہ کس ملک کو اٹیک کریں گے, کس ملک کی مخالفت مول لیں گے, یہ وجہ ہے. وہ اپنا رسک ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں صرف, ان کو کسی ٹیکنیکل یا جو ملٹریز جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہے باقی ملکوں سے. تو وہ تو ان کی وہ اسٹریٹجی ہے. اچھا, ایران جو اپنا ہرمز بند کیے انہوں نے وہ بیسیکلی گوریلا وارفیئر یا سیمیٹرک وارفیئر میں بند کی ہوئی ہے. فاسٹ بوٹس ہیں ان کے پاس, مائنز ہیں, یا وہ ڈرونز فائر کر سکتے ہیں, اور ایکچولی وہ ایک تھریٹ آف فورس سے انہوں نے بند کی ہوئی ہے. ابھی تو اتنا زیادہ انہوں نے کوئی اس میں ایکچوئل تو نہیں کیا, لیکن ایک تھریٹ آف فورس ہے جس کی وجہ سے جو ہے باقی شپس اس میں نہیں آ رہی.
تو اس کا میں نے آپ کو کاسٹ بھی بتا دیا. وہ کر سکتے ہیں اس کو کچھ عرصے کے لیے. جب بہت زیادہ عرصے کے لیے کریں گے تو اس کا سب سے زیادہ کاسٹ ان کو خود بیئر کرنا پڑے گا. دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس کا ڈائریکٹ کاسٹ کوئی نہیں ہے. ان کو تو تیل نہیں چاہیے اس طرح سے, ان کو تو گیس نہیں چاہیے اس خطے کی. لیکن جو ہے کن کو جو کاسٹ ہے جن کے لیے ہے, جن ملکوں کے لیے, اس میں سب سے زیادہ میں نے کہا ایران ہے, اور باقی ایسے ملک ہیں جو کہ ایران کے یا ایران کے حلیف ممالک ہیں. رائٹ. تو اس لیے وہ پریشر ان پہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. ہاں اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ایران کی, اب اس کی طرف آ جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں یہ امریکن لیگ کے لیے بھی سمجھتا ہوں جی, کہ دیکھیں مس کیلکولیشنز دونوں طرف سے ہوئی ہیں. ایران کی طرف سے بھی مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں, کچھ غلطیاں ان کی طرف سے بھی میرا خیال ہے ہوئی ہیں, کہ اگر انہوں نے جو ان کے بحری اڈوں پہ اٹیک کیا چلے ایک چیز تھی, اب نائب ہرمز کو بند کیا ایک چیز تھی, لیکن اگر انہوں نے خلیجی ممالک کے انفراسٹرکچر, سویلین انفراسٹرکچر پہ بھی اٹیکس کر دیے تو اس کی جو ہے نا ریپرکشنز بعد میں سامنے آئیں گے. وہ ملک سارے بہت زیادہ ایران سے ناراض بھی ہیں, وہ دے فیل بیٹریڈ ایز ویل. اب بات یہ کہ بات اب آگے کہاں پہ جائے گی اور اس کا حل کیا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اب امریکن اسپیشل آپریشنز جو ہے نا, اپنی اسپیشل آپس جو ہیں, وہ جو ان کی وہ ہیں جن کو آپ سمجھ لیں کمانڈوز ہیں یا اسپیشل فورسز ہیں, ان کو لے کے آئیں گے. وہ ایک دو ایکشنز کریں گے یہاں پہ. یہاں تو وہ کوشش کریں گے جو وہ 450 کلو گرام جو نیوکلیر مواد ہے ایرانینز کے پاس, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, یا اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کریں گے, یا پھر وہ تہران میں ان کو لے کے آئیں گے, یا اپنا ہرمز پہ کے کوسٹ پہ لا کے وہاں پہ کوشش کریں گے کہ ان کا ایران کا جو انفراسٹرکچر ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو تھریٹ کر سکتے ہیں, اس کو ختم کریں. امریکنز یہ کریں گے. اس کے بعد پھر یہ 2 ہفتے کے بعد جو ہے نا, پھر میرا خیال ہے دونوں طرف سے ڈپلومسی کو چانس دیا جائے گا. پھر یہ جو ہے نا اس وقت ایران کو بھی میرے جو ہے نا اندازے کے مطابق یا میری جو ہے سوچ کے مطابق اس وقت ایران کو بھی ایک جو ہے نا ایسا رویہ اپنانا چاہیے جو کہ زیادہ شاید ذمہ دارانہ ہو, اور امریکہ کو بھی ایک بہت ذمہ دارانہ رویہ اپنانا چاہیے, اور اسرائیل کی باتوں میں بہت زیادہ نہیں آنا چاہیے. بیکاز اسرائیلیز ہیں جو امریکنز کو پرسویٹ کر رہے ہیں کہ امریکنز تو شاید اس جنگ میں آتے ہی نہ. دیکھیں اسرائیلیز تو 20-25 سال سے امریکنز کو لانے کی کوشش کر رہے تھے ایران کے خلاف سٹرائکس کرنے کی یا خود سے کرنے کی. پچھلے سارے امریکی صدور ان کو روک دیتے تھے. اوباما ڈینائیڈ, بائیڈن ڈینائیڈ, پہلی ٹرم میں بھی نہیں مانی ان کی بات. ٹھیک ہے نا. Right. Point taken, sir. 30 seconds. I have to conclude this show. Dr. Saab, you want to comment on this? Just 30 seconds, please. جی, میں بہت ساری باتوں کو میں نے اس کو جو ابھی ہمارے اینالسٹ وہ فرما رہے تھے, دیکھیں بہت ساری چیزیں سوچنے اور پیپر پہ تو درست ہوتی ہیں, لیکن جب اس کو پریکٹیکل نافذ کیا جاتا ہے تو اس کی اصل مشکلات اس وقت سامنے آتی ہیں. یہ جو جنگ ابھی تک یہاں پہنچی ہے یہ بھی امریکیوں کی اور اسرائیلیوں کی غلط اندازوں کی وجہ سے تھا. اگر ان کے صحیح اندازے ہوتے تو یہ جنگ تو وہ تو 48 گھنٹے کے اندر ختم کرنے کے اس میں تھے, اور انہوں نے 1-2 دنوں کے اندر رجیم چینج کر لینی تھی. لیکن یہ جنگ اگر اتنی لمبی, اتنی طول کھینچ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے اندازے جو پیپرز پہ ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ پریکٹیکلی نہیں ہو سکتے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایران اس وقت تک تو اس کے پاس 2 طرح کے بڑے ہتھیار ہیں, اور ان دونوں ہتھیاروں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کر رہا ہے. ایک ہتھیار اس کے پاس میزائل ڈاکٹرائن ہے, میزائل کے ذریعے سے اپنا دفاع اور اپنا جو اٹیک کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. دوسری عوام کی اس کو بڑی بھرپور حمایت ہے. عوام اس وقت ہر طرح کے فیصلے کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, اور جب عوام حکومت کے ساتھ کھڑی ہو اور حکومت بھی اپنے نظام کے ساتھ مخلص ہو اور اس کو لے کے آگے چلنا چاہے تو یہ جنگیں پھر بڑی لمبی ہو جاتی ہیں. صرف بوٹس آن گراؤنڈز اور اس طرح کی باتوں سے پھر یہ مسائل حل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, رائٹ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر راہی, ایسٹر جوہر سلیم صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ نے پروگرام دیکھا. اللہ بات کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.